नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब से चंद घंटे पहले PMLN के सीनियर रहनुमा, PMLN के एक्टिंग जो प्रेसिडेंट हैं और पंजाब के साबिका चीफ मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने लंदन से एक बहुत ही ताबड़तोड़ की, बड़ी धांसू किस्म की उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ एक न्याजी नैब नेक्सस जो है वो ऑपरेट कर रहा है। उनका ये कहना था, ये बेसिकली ओकेजन उसका ये था कि नैब गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब की बेल को कैंसिल करने के लिए, जिसमें कि नैब को कामयाबी नहीं हुई। वहाँ से नैब ने अपनी एप्लीकेशंस विड्रॉ कर लीं और एक दिन पहले आप सबने देखा कि कैसे नैब ने कई मज़ीद केसेस जो हैं शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ सामने लाए, जिसमें उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको कॉन्फिस्केट करने का, सीज़ करने का जो अमल सामने लाए। लेकिन जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो इस मौके पे ये सोचते हैं कि नैब के एक्शंस दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पे शहबाज शरीफ साहब को डिमोनाइज करने के लिए हैं, कमज़ोर करने के लिए हैं, उनको पकड़ने के लिए हैं, या सियासी तौर पर ये एक्शंस जो हैं नैब के वो शहबाज शरीफ साहब को मजबूत बना रहे हैं। बिकॉज आज शहबाज शरीफ साहब की लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामेंट में इन हाउस चेंज मैं समझता हूँ होनी चाहिए, वो टुकड़ा भी हम आपको भी दिखाते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान के तमाम मेजर टेलीविज़न चैनल्स ने, जो अमूमन तौर पे शहबाज शरीफ साहब को इतना टाइम नहीं देते या इग्नोर करते रहे हैं गुज़िश्ता एक बरस में, उन्होंने कम से कम 1 घंटा 70 मिनट या 90 मिनट तक शहबाज शरीफ साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लंदन से डायरेक्टली दिखाया और दरमियान में अपने इश्तिहार भी नहीं दिखाए। यह बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी सियासी तब्दीली है। यहीं से हम बात का आगाज़ करेंगे। उसके अलावा और भी बहुत से लोग हमारे दोस्त हैं जो मसलसल इन हाउस चेंज की मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बात करते चले आ रहे हैं। इसकी क्या अहमियत है? इसके अलावा बहुत सी हुकूमत की के हवाले से बहुत से दावे हैं इकनॉमिक परफॉर्मेंस के, कुछ खबरें वाकई जेन्युइन भी हैं, उस पर भी हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे ये जो माशी डेटा, ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है जिस पर लगता है कि इकॉनमी शायद रिकवर करेगी अगले चंद महीनों में, इसकी अहमियत क्या है। मेरे साथ एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ा मल्टी डायमेंशनल किस्म का मेरे साथ पैनल है। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं अंसार अब्बासी साहब, जो कि एडिटर इन्वेस्टिगेशन है, पाकिस्तान की तकरीबन सबसे बड़े अंग्रेज़ी अखबार दी न्यूज़ के सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, अपना कॉलम भी लिखते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मेरे साथ स्टूडियोज़ में ही इकनॉमिक कमेंटेटर जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ज्वाइन कर रहे हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज़ वेल। मुझे वाया DSNG लाहौर स्टूडियो से सैटेलाइट के ज़रिए इरशाद आरिफ साहब, जो कि एडिटर भी हैं, पॉलिटिकल कॉलमनिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं, टेलीविज़न पर्सनैलिटी हैं, मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। और इमरान खान टेलीविज़न एंकर पर्सन एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर, मुझे DSNG के ज़रिए लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। अगर मैं पहला क्वेश्चन इमरान खान साहब की तरफ और इरशाद आरिफ साहब की तरफ ले जाऊँ। इमरान खान, ये जो आज शहबाज शरीफ साहब को एक इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी मिली है, देखने में तो लगता है कि नैब उनके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन जिस किस्म की विजिबिलिटी उनको मिल रही है इस, और फिर वो जो कहते हैं कि इन हाउस तब्दीली होनी चाहिए, इसमें आपको ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब एक लीडर के तौर पर इमर्ज कर रहे हैं, रिस्ट्रक्चर हो रहे हैं, रेनोवेट होके आ रहे हैं, PMLN की सियासी मशीन पे अपनी गिरफ्त को मजबूत कर रहे हैं? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 तो ये कि मीडिया ने शहबाज शरीफ साहब को इतने लंबे टाइम के लिए दिखाया क्यों? देखिए, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती थी। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, वहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म हैं, उनका वो इलाज करवा रहे हैं। मामला बहुत हसास है उनकी सेहत का, और पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई हफ्तों से यही डिस्कशन चल रही है। तो ऐसे में शहबाज शरीफ साहब की पार्टी की तरफ से बाकायदा तमाम चैनल्स को बताया गया कि शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो तमाम TV चैनल्स ने उस स्लॉट के अंदर फिर उनको दिखाया, इस उम्मीद के साथ कि शहबाज शरीफ साहब बहुत अहम बातें करेंगे। अब कुछ बातें अहम हैं उनकी और कुछ गैर अहम बातें थीं, कुछ का हमें पहले से आइडिया था और कुछ नई बातें उन्होंने की हैं। दूसरा, देखिए, जो इन हाउस चेंज की हम बार बार बात करते हैं, ये इन हाउस चेंज पाकिस्तान में, देखिए, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जो हमें लगता था कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन वो हो गई। अब मुझे एक चीज़ जो है वो समझ नहीं आती, इन हाउस चेंज जो है वो इमरान खान साहब के होते हुए कैसे हो सकता है? आप मुझे बताइए, आपके पास एक पैनल मौजूद है, इनमें तमाम लोग मुझे बताएं कि क्या उन्होंने कभी इमरान खान से बड़ी सियासी चिपक देखी है अपनी जिंदगी में? इतना सख्त जान सियासी आदमी देखा है जो 22 साल तक मार खाता रहा और उसको किस किस अंदाज में जलील नहीं किया गया, रुस्वा नहीं किया गया।
اس کے باوجود وہ آدمی ہار نہیں مانا. ایک ایسا ڈھیٹ، میں ڈھیٹ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن وہ مجھے کوئی دوسرا لفظ نہیں مل رہا. ایک ایسا ڈھیٹ آدمی، اس کو آپ نکال دیں گے ایوان وزیر اعظم سے اور وہ چپ کر کے چلا جائے گا اور بنی گالا میں جا کے کیک کھائے گا. ایسا نہیں ہوگا. یہ آدمی آپ کے لیے اتنی بڑی سیاسی مصیبت بن جائے گا جب آپ اس کو نکالیں گے کہ یہ اداروں سمیت پورے ملک کو نامی یاد دلا دے گا. اس کا کوئی اور بندوبست کرنا پڑے گا اگر کسی نے کرنا ہے تو. اس کو ان ہاؤس تبدیلی کے ساتھ آپ اس طریقے سے ارریلیونٹ کر کے حکومت سے نہیں نکال سکتے. ممکن نہیں ہے. عمران خان کے ٹریک ریکارڈ کو، عمران کی شخصیت، عمران خان تھینک یو سو مچ. جب تک یہ آدمی زندہ ہے آپ اس کو اس طرح نہیں نکال سکتے. ہاں، یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے کامنٹ کیا ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ عمران خان کا قد اتنا ہے اور ان کا ایک سیاسی سفر اس قسم کا ہے اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑا کراؤڈ بھی کھڑا ہوا ہے، ایک بہت بڑا ان کا پولیٹیکل بیس ہے. اس کے نمبرز کتنے کیوں نہ ہوں لیکن وہ بڑا جذباتی، وولٹائل، ایکسائٹڈ گروپ ہے. لیکن ارشاد عارف صاحب، یہ بات تو روز ہی ہم سن رہے ہیں. اب تو تقریباً 6 ہفتے ہو گئے ہیں کہ جی کا جانا ٹھہر گیا، ان کے جانے کا وقت آ گیا. پی ایم ایل این بھی کہہ رہی ہے، پی 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 بھی کہہ رہی ہے، بہت سے میڈیا کامنٹیٹر ہیں جو کہتے ہیں کہ زمین سے پاتال سے کھود کے خبریں لاتے ہیں، وہ بھی مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جانے کا وقت آ گیا ہے، زیادہ دیر یہ معاملہ چلے گا نہیں ہے، ان ہاؤس چینج ہو جائے گی، فلاں آ جائے گا، یہ ہو جائے گا. شہباز شریف صاحب کو بھی لایا جا سکتا ہے. ارشاد عارف صاحب، اس کو منطقی طور پہ ہم کیسے سمجھیں گے؟ جو بھی عمران خان نے کہا ہے کہ اس کی لاجک نہیں مطلب سمجھ آ رہی، یہ کیا ہوگا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، ایک دو باتیں پہلے میں عرض کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ کہہ رہے ہیں یہ پہلے بھی بہت کچھ کہتے رہے ہیں. ان میں سے ایک بات بھی اگر صحیح ثابت ہوئی ہو، مثلا جب صادق سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تھی تو اس سے زیادہ دعوے کیے گئے تھے اور فیکٹس جو تھے اور جو اعداد و شمار تھے وہ ان دعووں کی تائید کرتے تھے، لیکن وہ سارے کے سارے غلط ثابت ہوئے. دھرنے کے حوالے سے جو دعوے کیے گئے تھے وہ تائید کرتے تھے اس کراؤڈ کی وجہ سے، لیکن وہ غلط ثابت ہوئے. اب بھی جو یہ دعوے کیے جا رہے ہیں وہ اسی طرح کی خوش فہمی پر مبنی ہیں یا خواہشات پر مبنی ہیں، خواہ وہ سیاستدانوں کی طرف سے ہوں یا ہمارے سیاسی انٹلیکچوئلز کی طرف سے ہوں، جس طرح پہلے کیے گئے ہیں اور وہ غلط ثابت ہوئے ہیں. پہلی بات، عدم اعتماد کی تحریک پاکستان میں کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. بے نظیر بھٹو کی کمزور ترین حکومت تھی 89 میں، اور اس کے عدم اعتماد کے پیچھے پریزیڈنٹ بھی موجود تھا، فوج کا سربراہ اسلم بیگ صاحب بھی موجود تھے، آئی جے آئی جس کو سپورٹ تھی پوری اسٹیبلشمنٹ کی وہ بھی موجود تھی. وہ تحریک ناکام ہو گئی تھی. 93 میں غلام اسحاق خان صاحب اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے تھے، نواز شریف صاحب کو نکالنا چاہتے تھے عدم اعتماد کے ذریعے، وہ ناکام رہی. ضیاء الحق صاحب اسمبلی اپنی ہی لائی ہوئی اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے تھے، جنیجو صاحب کو نکالنا چاہتے تھے. جب جنیجو صاحب آئے تھے تو وہ فرد واحد تھے، لیکن جب ان کو نکالنا تھا تو وہ ایک جماعت بن چکی تھی، پوری پارلیمانی پارٹی ان کے پیچھے کھڑی تھی. اور ضیاء الحق جیسا عامر مطلق طاقتور ترین آدمی جس نے 11 سال حکومت کی تھی، وہ جنیجو صاحب کو تھرو نو کانفیڈنس نہیں نکال سکا. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی فیزیبل اور پریکٹیکل بات ہے. یہ صرف اپنے کارکنوں کو حوصلہ دینے کے لیے ہے، اپنے کارکنوں کو متحرک رکھنے کی کوشش ہے، یا جو کچھ اپوزیشن غلطیاں کر چکی ہے یا کمزوریاں دکھا چکی ہے یا جو مایوسی اور بے یقینی نظر آتی ہے اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں. انصار عباسی صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں کوئی ماحول بن رہا ہے ان ہاؤس چینج کا؟ جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ان کو ہٹانا پڑے گا، جلدی حکومت ختم کرنی ہوگی، ان ہاؤس چینج کچھ بن رہی ہے ایسی سچویشن؟ دیکھیں، پولیٹیکلی اگر دیکھا جائے، پارلیمنٹ کو دیکھا جائے اور پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کوئی انیشیٹو اس قسم کا اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ تو کوئی کسی قسم کا دور دور کا اشارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میں ارشاد صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ اگر فرض کریں کوئی انیشیٹو اس طرح کا فرام ود ان دا پارلیمنٹ ان کی طرف سے آتا ہے تو آئی سیریسلی ڈاؤٹ کہ عمران خان صاحب کو ریموو کیا جا سکتا ہے. لیکن میں ایک بات یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ جو دوسرے پلیئرز ہیں جنہوں نے ہمیشہ بہت کچھ کیا اس ملک میں، فرض کریں کہ اگر وہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو
اس سے میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ڈیمیج ہو سکتی ہے، اس سے ڈیمیج ہو سکتی ہے۔ عمران خان نے ایک بات کی، اینکر عمران خان نے جو اس بڑی انٹرسٹنگ بات کی، اور مجھے اس میں بڑا وزن نظر آتا ہے کہ عمران خان از ناٹ ظفر اللہ خان جملی، ٹھیک ہے، کہ جس کو آپ گھر بھیج دیں کسی طرح سے تو وہ چلا جائے اور سلوٹ مار کے۔ عمران خان کے ساتھ تو ایک بڑا وائلنٹ قسم کا ایگریسو کراؤڈ ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، وہ بڑا شدید ریئیکٹ کرے گا، مطلب اگر ایسا کچھ ہو۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی بھی ایسی ایفرٹ کو جو پارلیمنٹ کی ایفرٹ نہ ہو، کسی آؤٹ سائڈر کی ایفرٹ ہو، میں اس کو نہیں میں اس کو انڈورس نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو بھی اور میڈیا کو بھی ایسی ہر ایفرٹ کو اس کے آگے رکاوٹ بننا چاہیے جو کہ ماضی میں نہیں بنتے رہے۔ ماضی میں ہم اس کا حصہ بنتے رہے، پولیٹیکل پارٹیز بھی ان چیزوں کا حصہ بنتی رہی۔ سو ابھی بھی اگر فرض کریں عمران خان کی اگر پالیٹکس سے پالیسیز سے اگر آپ ڈفر بھی کرتے ہیں تو ایک تو یہ کہ دوسرے کسی بھی فیکٹرز جو آؤٹ سائڈ فیکٹرز ہیں وہاں سے اگر کسی قسم کی ایسے موو آتی ہے تو اس کو شہباز شریف لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب اس قسم کے جو آؤٹ سائڈر ایلیمنٹس ہوتے ہیں جب ان کی طرف سے کوئی چیز اس طرح کی انیشیٹ کی جاتی ہے، میں آپ کو بتاؤں بہت مضبوط لوگوں کو اتارا گیا اس ملک سے۔ آئی مین مثلاً کون؟ فرض کریں کہ نواز شریف کو جب اتارا گیا وہ پاپولر لیڈر تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ پاپولر نہیں تھے۔ سو ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، ہراسمنٹ ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو نواز شریف صاحب کے خلاف 1.5 سال کا نیریٹو ہے۔ نہیں میں یہی کہتا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کہا جا رہا تھا نا، میرا خیال ہے کہ پچھلے کچھ 2-3-4 یعنی پچھلے کوئی 3-4-5 ہفتوں کے دوران یہ چیزیں بہت زیادہ کہی جا رہی تھیں اور ہمارے میڈیا کے لوگوں کی طرف سے بھی، اور وہ خاص طور پہ جو ادھر ان کے بھی قریب ہیں اور جو پنڈی کے بھی قریب ہیں ان کی طرف سے کچھ اس قسم کی باتیں کی جا رہی تھی کہ ایز ایف سب کچھ، لیکن میری جو روز ہی کرتے ہیں آپ تو، لیکن میری جو ذاتی میری جو رائے ہے، جو میری اسسمنٹ ہے اس وقت، کہ میرا خیال ہے کہ ایز اگینسٹ یسٹرڈے عمران خان از کوائٹ کمفرٹیبل ٹوڈے۔ آج وہ کافی کمفرٹیبل ہیں۔ اچھا، ابھی عمران خان کا کمفرٹ کم کرتے ہیں، ذرا ادھر آئیں، ذرا اکنامک ایشوز پہ۔ یہ جو حکومت تو خیر یہ نہیں کہہ رہی، مودیز کا اپ گریڈ تو ظاہر ہے سروسز کا گورنمنٹ نے کلیم نہیں کیا، وہ تو ظاہر ہے کہ خبر آئی ہے کہ آپ پاکستان جو ہے وہ منفی سے اسٹیبل کی طرف چلا گیا، جہاں پاکستان 2015-16 سے تھا۔ اس کے علاوہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی اس کو بڑا اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا بڑی پازیٹیو یہ ڈیولپمنٹ ہے، وہ بھی چیز ہوئی۔ IMF کا سیکنڈ ٹرانچ لوگ سمجھتے تھے شاید ریلیز نہیں ہو سکے گا، 450 ملین کا ریلیز ہو گیا۔ اب یہ خبر آ رہی ہے، حبیب بینک کے چیف ایگزیکٹو کہتے ہیں کہ پاکستان بہت جلدی چائنا کے اندر پانڈا بانڈز جو ہیں $1 بلین کے وہاں پہ ریلیز کرے گا یہ اپنے بانڈ ڈیٹ ریز کرنے کے لیے۔ اور گلوبل انویسٹرز کے حوالے سے خبر آئی ہے، رشین ٹیلی ویژن کی رپورٹ ہے کہ $642 ملین جو ہیں اس کے بانڈز پاکستان کے بکے ہیں صرف نومبر میں، بیسکلی کیونکہ ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ لوگوں کو مل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سنا تھا کہ کوئی $300 ملین کی ہاٹ منی ہے جو اچھی نہیں ہوتی۔ کیا یہ سب چیزیں کوئی شو کرتی ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو اکنامک ریلیف ملنے والی ہے؟ دیکھیے، دو تین اشاریے آپ نے استعمال کر لیے۔ اگر شروع کر دیں موڈیز، آئی تھنک پچھلے کچھ دنوں سے چل رہا ہے معاملہ۔ ایک تو سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ریٹنگ B3 کیا ہوتا ہے۔ ریٹنگ تو چینج نہیں کی انہوں نے، نہیں B3 میں ہی ہے نا، B3 ہم نیگیٹو سے چلے گئے ہیں اسٹیبل کی طرف۔ B3 گھٹیا ترین ریٹنگ ہے کسی ملک کی بفور C آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ انڈیا کی B2 ہے، مطلب 21 ریٹنگز آتی ہیں ٹوٹل میں، اس میں سے ہم یہاں 16ویں نمبر پہ ہیں۔ تو بینگ سچ اے پاورفل کنٹری، یہ فخریہ بات نہیں ہے کوئی کہنا۔ کون ہے؟ پاکستان چھٹا بڑا پاپولیشن کے حساب سے میرا کہنا یہی ہو رہا ہے کہ B3 از نتھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ۔ یہ کوئی فخریہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہم نے B3 ہم نیگیٹو سے دیکھیے اسٹیبل میں آ گئے۔ یہ بینکر ایک بال، allow me to finish، ایک بال کا فرق ہے B3 اور ڈیفالٹ کی طرف۔ اس سے بہت اچھے وقت ہم نے دیکھے، بے نظیر کے زمانے میں، بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں B1 پہ تھے، مشرف صاحب کا زمانہ ہم نے B2 کا دیکھا ہے، اس سے سپیریئر ریٹنگز پہلے آتی رہی ہیں۔ تو ایک تو یہ کہنا، اور یہ مجھے بتا دیجئے کہ 100 ہم کب سے بیٹھے ہوئے، کتنے سالوں سے B3 پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ B3 ہم پچھلے 15-20 سال سے نکل جاتے ہیں، کبھی نیگیٹو پہ جاتے ہیں پھر پازیٹیو B3 پہ۔ جی اس سے پہلے مشرف کا زمانہ جو تھا وہ ریٹنگ اس سے بہت بہتر آ رہی تھی، B1 پہ آیا کرتے تھے۔ بے نظیر بھٹو صاحب کا معاملہ بھی۔ مجھے بتائیے کہ 193 کنٹریز جو ممبر ہیں یونائٹڈ نیشنز کے،
کوئی ایک بھی موڈیز کی ریٹنگ کو اپنی اکنامک پرفارمنس کی بات کرتا ہے؟ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اکنامک سو پرفارمنس. بیسکلی آپ کا آرگومنٹ میں یہ اگر سمجھ سکوں کہ جو ساری چیزیں میں نے گنائی ہیں کہ $1 بلین کے پانڈا بانڈ ہو جائیں گے, $640 ملین کی گلوبل انویسٹمنٹ آئی ہے, ادھار لے رہے ہیں آپ اور ادھار لینا چاہتے ہیں. دیکھیے یہ اصلی خبر ہے. سب چیزوں سے عمران خان کی پالیٹکس کو کوئی مستحکم نہیں ہوگی, ان کو کوئی اسٹرینتھ نہیں مل سکے گی. دیکھیے حکومت کے 3 کام ہیں: احتساب کرنا, گورننس دینا اور معیشت کو بہتر کرنا. حکومت کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو نیب کرتی ہے. تو نیب کی قابلیت کس نے بڑھانی ہے؟ یہ جو ایگزسٹنگ نیب ہے یہ تو کچھ نہیں کر سکتی. یہ تو پچھلے 15 مہینے سے اس نے کچھ نہیں کیا سوائے لوگوں کے اوپر الزامات ڈالنے کے. کوئی ایک کنوکشن نہیں آتی. نیب کا ریکارڈ ویسے بھی 5-6% سے کنوکشن اوپر نہیں ہے, اور اس کو آپ اگر کمپیئر کریں ملیشیا کی اینٹی کرپشن سے یا ہانگ کانگ کی اینٹی کرپشن سے, وہ 90-95% کنوکشن ریٹ ہے. پھر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ ہوا کیا؟ ایک ویکیوم. ابھی آپ پہلے شہباز شریف صاحب کی بات کر رہے تھے. دیکھیے ایک ویکیوم کریٹ کر دیا ہے عمران خان صاحب نے. انہوں نے 100% فوکس جو ہے وہ احتساب کے اوپر رکھا ہے, یہ معیشت کو بھول گئے, گورننس کو بھول گئے. اب آپ نے 21 کروڑ پاکستانی اپنی بس پہ بیٹھائے ہوئے ہیں, اور آپ کا 100% فوکس جو ہے وہ ریئر ویو میرر پہ ہے کہ نواز شریف صاحب کتنے پیسے لوٹ کے چلے گئے, اس کو کیسے واپس لانا ہے. زرداری صاحب نے کیا کر دیا, ملک کو آگے لے کے نہیں بڑھ رہے. اچھا, یہ اس پہ تھوڑا سا ایک ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے جس میں یہ باقی سیاستدان اپنا ارشاد عارف صاحب, عمران خان جو بھی اس کوشچن کو لینا چاہے, یہ کیا وجہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو, یہ ہم سب جانتے ہیں کہ انہیں نیب کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے, نیب کی ورکنگ کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان کو کوئی کنٹرول نہیں ہے, لیکن پرائم منسٹر عمران خان اپنا پولیٹیکل ریٹرک اس طرح سے سناتے ہیں دنیا کو جیسے کہ سارا احتساب وہ کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے ارشاد عارف صاحب؟ یہ کیا ہے, یہ معمہ کیا ہے, واٹ از دیٹ میسٹری؟ میں عرض کروں دیکھیں گزشتہ کئی دنوں سے نا اس کے بارے میں سر آپ بات کیجیے ارشاد بھائی, آپ بات. گزارش یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارا ملک بلکہ تھرڈ ورلڈ میں کوئی ادارہ, خواہ پارلیمنٹ ہو, خواہ عدلیہ ہو, خواہ نیب ہو, کوئی بھی تھرڈ ورلڈ میں یہ تصور عوام کا کبھی نہیں رہا کہ وہ حکومت سے بالا تر ہوتے ہیں یا حکومت کے برابر ہوتے ہیں. وہاں ہر چیز کا ذمہ دار حکومت کو سمجھا جاتا ہے, خواہ اچھا ہو یا برا ہو. یہ کبھی شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہوئی ہے عدالت سے, لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی ہے. یہ ایک پرسیپشن ہے. صوبے لا اینڈ آرڈر کے ذمہ دار صوبے ہیں, خواہ وہ سندھ ہو یا پنجاب ہو یا کے پی کے, لیکن جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں عمران خان کی حکومت بھی یہ کچھ ہو رہا ہے. یہ ایک پرسیپشن ہے کہ تھرڈ ورلڈ میں حکومت کو ہی ذمہ دار, اور غالباً اسی پرسیپشن کی بنیاد پر عمران خان اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ احتساب کو بھی اپنی سمجھتے ہیں, کامیابی سمجھتے ہیں کہ لوگوں تک یہ تاثر پھیلے کہ ہم نے جو وعدے کیے تھے ہم پورے کر رہے ہیں. اس بات کو باریکی میں لوگ بالکل نہیں جاتے کہ یہ نیب کا کام ہے, عدالتوں کا کام ہے. اب جہاں تک بات ہو رہی ہے 1.25 سال میں نیب نے کچھ نہیں کیا, دیکھیں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو چیز ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا 1.25 سال میں جتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے خلاف ریفرنس گئے ہیں یا نہیں گئے. آگے جو عدالتی نظام ہے وہاں اگر کوئی ایک فیصلہ جو 30 دن میں ہونا چاہیے نیب قانون کے تحت, وہ 1 سال میں نہیں ہو پاتا, وہ التوا ملتا ہے, وہ بہانے سازی ہوتی ہے, عدالتوں میں جو چکر چلتے ہیں آپ کے سامنے ہے, تو اس کا ذمہ دار میں کم از کم نیب کو قرار نہیں دے سکتا. میں ڈاکٹر صاحب آپ کے توسط سے خبر دے رہا ہوں, اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہم تاثر لیے بیٹھے ہیں کہ نیب کے پر کاٹ دیے گئے یا نیب سست بیٹھا ہے, اگلے چند دنوں میں زیادہ سے زیادہ ہفتہ 2 ہفتے کی بات ہے, آپ دیکھیں گے ایک جھکڑ اور چلنے والا ہے. اس میں گرفتاریاں بھی ہوں گے اور یہ جو فیصلے ہیں اس کی طرف بھی معاملہ آ جائیں گے اور ریفرنسز بھی داخل ہوں گے. تو پھر ہمارا یہ پرسیپشن یا تاثر جو ہے دور ہوگا کہ جی شاید نیب کا کام ٹھپ ہو گیا ہے یا احتساب کا عمل روک دیا گیا ہے. لیکن ایک جو امپورٹنٹ بات ہے وہ کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہم ماضی کو بالکل بھول جائیں تو یہ کب تک چلے گا کہ جی ایک لوٹ مار کا دور چلتا ہے, اس کو ہم بھول جاتے ہیں اور انہی لوگوں کو دوبارہ یہ موقع دیتے ہیں کہ آپ مزید لوٹ مار کریں. بھئی اس کا کہیں نہ کہیں تو بند باندھنا پڑے گا, کہیں نہ کہیں تو یہ حوصلہ شکنی کرنی پڑے گی, کہیں نہ کہیں تو جا کے جو دولت ہے قومی وہ قومی وسائل جو ہیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کرنے پڑیں گے, مختص کرنے پڑیں گے, تعلیم کے لیے, صحت کے لیے, روزگار کے لیے, صاف پانی کے لیے. میں ہم ماضی کو بھولتے جائیں. صاحب جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں ارشاد عارف صاحب, جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے اس سے
مجھے اس سے کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, لیکن جو سوال اٹھا تھا ڈاکٹر فاروق سلیم کی طرف سے وہ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ عمران خان جو ہے وہ ریئر منہ پہ صرف شہباز شریف, نواز شریف اور زرداری وغیرہ کی بات کرتے رہتے ہیں. کیا یہ واقعی صحیح ہے؟ بیکاز عمران خان کی جو باتیں ہیں احتساب کے حوالے سے وہ ہوائی قسم کی باتیں ہیں. کنٹرول نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اسی سے بات کو آگے بڑھا لوں, میں بریک کے لے لوں, پھر میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں عمران خان سے کہ کیا ہے کہ مطلب عمران خان کا کیا رول ہے اس پوری چیز میں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین بات یہ ہو رہی تھی وقفے سے پہلے جہاں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل احتساب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, نواز شریف, شہباز شریف, زرداری, اور جو اصل گورننس کے ایشوز ہیں ان کی طرف ان کا فوکس نہیں ہے. میرا اس پہ کاؤنٹر آرگومنٹ تھا کہ عمران خان کو تو احتساب کے پروسیس میں سٹیٹمنٹس دینے کے علاوہ اور دعوے کرنے کے علاوہ کسی قسم کا پریکٹیکلی کنٹرول ہی نہیں ہے, بیکاز انہیں نیب کے اوپر کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے, وہ نیب کو مائکرو مینیج کر ہی نہیں سکتے, اور یہ ایک حقیقت ہے. تو پھر وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دے کے اپوزیشن کو ایمونیشن کیوں پرووائڈ کرتے ہیں یا میڈیا کو کیوں کرتے ہیں, اسی پہ بات ہو رہی تھی. اسی کو لے کے میں چلتا ہوں عمران خان اینکر کی طرف. عمران خان اینکر, آپ کا کیا اس پہ رد عمل ہے؟ دیکھیے میں اس بارے میں نا, یہ جو آپ کا سوال ہے یہ بڑا زبردست کوسچن ہے, اور یہ اس پہ میں نے بھی بڑی دیر تک سوچا, بہت سارے لوگوں سے مشورہ بھی کیا, پتہ کرتے رہے کہ یہ چکر کیا ہے. آپ جانتے ہیں سدھو کو, جو انڈیا سے وہ کرکٹ کھیلنے کے لیے بڑا شاندار ان کا پلیئر تھا, بہت مشہور آدمی, عمران خان صاحب کا دوست بھی ہے, اور یہ کرتارپور کے اندر اس کا ایک رول بھی ہے, نجوت سنگھ سدھو کا. سدھو سے میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ انتہائی خطرناک آدمی ہے. آپ جس لیول پہ جا کے کسی آدمی کو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ہوشیار ہے, تو عمران خان اس لیول سے اوپر کا ہوشیار آدمی ہے. یہ آپ لوگوں کو وقت بتائے گا. میں نے سدھو سے کہا اس کے پولیٹیکل مخالفین پاکستان میں بہت زیادہ لوگ ہیں اور ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا اگر ان کو کبھی مشورہ دینا ہو تو میں یہ مشورہ دوں گا کہ اس آدمی سے بچو, تم اس کو نہیں جانتے. اسی طرح کے جو خان صاحب کے پرانے جاننے والے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں پاکستان میں نارملی جتنی پولیٹیکل قیادت موجود ہے, محیط پیرزادہ صاحب, میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں کہ ان سب نے اتنی کتابوں کے نام نہیں ان کو یاد ہوں گے جتنی کتابیں عمران خان صاحب نے پڑھی ہیں. تو ایک یہ کہ وہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے اور اس کو چیزوں کا پتہ ہے, عقل مند تو وہ ہے. اب وہ جان بوجھ کے یہ حرکتیں کرتا ہے, کیا کرتا ہے, یہ اب آپ اس کے اوپر آپ بحث کر سکتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک متبادل سوچ بانٹنے کا ماسٹر ہے ہمارا پرائم منسٹر. وہ ڈائیورژن لگانے کا ماسٹر ہے. وہ کرتا کیا ہے, وہ جو چاہتا ہے کہ لوگ یہ سوچیں وہ لوگوں کو وہ سوچ دے دیتا ہے, لوگ پھر وہی سوچتے ہیں, وہی پروگرام ہوتے ہیں, اسی پہ بات ہوتی ہے, اسی پہ لے دے ہوتی ہے, اسی پہ ماردار ہوتی ہے, اور وہ چپ کر کے مزے سے انجوائے کرتا ہے. میرے خیال میں جان بوجھ کے وہ ایک جملہ پھینکتا ہے, ایک ہلکی سی چنگاری لگاتا ہے, اس سے آگ بن جاتی ہے, سارے شور مچاتے ہیں, اور وہ جو چاہتا ہے لوگ اس طرف چل پڑتے ہیں, اور جس طرف وہ نہیں چاہتا کہ لوگ چلیں اس طرف وہ لوگوں کو نہیں جانے دیتا. اصل ایشوز وہ ہیں جن کے اوپر ابھی اب ذرا رکیں یہاں. اصل ایشوز وہ ہیں جو رک جانا. اس کا یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کا بھی ایک کاؤنٹر ویو لے لیتے. یہ جو بات عمران خان کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو اینڈ میں ایکسکیوز کروں گا عمران صاحب سے, مجھے تو ویسے بالکل یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اگر عمران خان اتنے ماشاءاللہ چلاک اور اتنے سمارٹ آدمی ہیں تو مجھے کوئی ایک ریزن بتا دیں کہ بزدار کو پنجاب میں رکھنے کی کیا بنتی ہے. مجھے کوئی ایک ریزن بتا دیں, اور وہ اس کی ڈیلیورنس کیا ہے, اس کی پرفارمنس. عمران خان بتائیں دی. اور دوسرا, یہ میں بتاؤں, اگر عمران خان اتنے سمارٹ ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں آپ تو فوکسڈ ہوتے ہیں کہ جو آپ کا منشور تھا, جو آپ نے وعدے کیے تھے, آپ ان کو امپلیمنٹ کریں. یہ ایک ایسی سمارٹنس ہے کہ آپ پولیٹیکل ٹیمپرز کو لو ہونے نہیں دیتے, اور ہر وقت آپ کی طرف سے انیشیٹو ہوتا ہے. فائدہ اٹھائیں گے. میں یہی کہہ رہا ہوں, کیا فائدہ ہو رہا ہے مجھے بتائیں, جب پرفارمنس آپ کی گورننس خراب ہو رہی ہے, دیر از نو گورننس. یہ بھی تو ہمیں گورننس کے حالات آپ دیکھیں پنجاب میں, اور گورننس کے حال دیکھیں آپ اسلام آباد میں. یہ بھی ایک سوال ہے کہ ایک سیکٹری کو آپ نے ایک سال میں 1.5 سال ہوئے ان کو, ابھی 15 مہینے ہوئے ہیں, 15 مہینے میں 4 5 6 دفعہ لوگوں کو آپ نے ایک سیٹ کے اوپر سے تبدیل. ہاں میرا ایک پنجاب میں پروونشل سیکرٹری بڑا دوست ہے, میں ہر دفعہ جب اس سے بات کرتا ہوں اس کی پوزیشن چینج ہوتی ہے. مجھے آپ بتائیں, آپ ہاؤ کین یو رن دی گورنمنٹ ان دس فیشن, کیسے آپ یہ انصار صاحب تھوڑا سا اس میں ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیں گے, جواب دے دیں ذرا کوئکلی دیں, لمبی بات ذرا کوئک جواب دے دیں. انصار سوال کی اجازت دیں گے آپ؟
مجھے ایک سوال کی اجازت دیں گے؟ میں سر جواب دے رہا ہوں, میں جواب دوں. دیکھیں میں نے ایک مختلف بات کی, انصار عباسی صاحب نے ایک مختلف بات کی. جواب لے لیں. انصار عباسی صاحب جس ایشو کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں یہی تو ریئل ایشو ہے, گورننس ہی تو ریئل ایشو ہے. لیکن عمران خان روزانہ آپ کو پھنسا دیتے ہیں ایک ایسے ایشو میں جو نان ایشو ہوتا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو, کتنی کامیابی کے ساتھ وہ عثمان بزدار وہ چاہتے ہیں کہ گورننس کے اوپر بات ہی نہ ہو, ایک سائڈ پہ کروا کے بڑے مزے سے. نہیں ہوتی نہیں نا, آپ مجھے بتائیں. زیادہ آپ پروگرام گن لیں نکال کے, وہی پیرزادہ صاحب اپنے گن لیں, میرے گن لیں, سب کے گن لیں. زیادہ پروگرام وہ ہوتے ہیں جو اپوزیشن کو آگ لگتی ہے عمران خان صاحب کے جملے سے, اور عمران خان صاحب ایک راستہ بتاتے ہیں, سوچنے کے لیے ایک سوچ دیتے ہیں اور لوگ اس کے اوپر چل پڑتے ہیں. وہ ڈائیورژن لگانے کا ماسٹر ہے, وہ لگا رہا ہے لگاتار, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بات میں کروں, وہ ارشاد عارف صاحب چھوٹی سی ایک بات دیکھیں, ہاں ایک چھوٹی سی بات دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ارشاد عارف میں صاحب پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پہلے دیکھیں ضد, غصہ اور نفرت, یہ چیزیں اگر آپ میں بھری پڑی ہیں نا تو آپ اپنا گھر نہیں چلا سکتے. ارشاد عارف صاحب ذرا یہ سنیں, آپ اپنا گھر نہیں چلا سکتے, آپ حکومت کیسے چلا سکتے ہیں ان چیزوں لیکن کے ذرا ساتھ؟ ہم کوئی کرکٹ کا میچ نہیں ہو رہا ہے, 22 کروڑ پاکستانیوں کا ارشاد عارف صاحب فیوچر یہ لگا اب دیکھیں نا, ڈاکٹر فاروق اور انصار عباسی کا ویو یہ ہے کہ عمران خان نے خامخواہ کی آگ لگائی ہوئی ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں, بیٹھ نہیں سکتے لیڈر آف دی اپوزیشن سے, نہ پی 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 کے ساتھ کوئی کھانا کھا سکتے ہیں, نہ پی ایم ایل این سے کھا سکتے ہیں, نہ لیجسلیشن ہو رہی ہے. تو یہ اچھا کر رہے ہیں عمران خان صاحب, اس کے اندر کوئی چالاکی ہے, کوئی سمارٹنیس ہے اس کے اندر, یہ مجبوری ہے ان کی, کیا ہے؟ نہیں, اچھا اور برے کا فیصلہ تو میں نہیں کر سکتا, یہ عوام فیصلہ کریں گے. لیکن اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے, عمران خان سے اس حد تک میں بالکل متفق ہوں کہ سمارٹ موو وہ کرتا ہے. اور یہ دیکھیں یہ تبدیلیوں کا ایشو ہے, انصار صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 4 دفعہ سیکٹریز تبدیل ہو چکے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے سیکٹریز میں, کیا وہ پہلے سے بہتر اگلی دفعہ ٹیم آئی ہے یا اس سے بدتر آئی ہے؟ اگر ایک بہتر ٹیم آ رہی ہے, ریپلیس کر رہی ہے ایک ایسے سیکٹری کو جو کام نہیں کر رہا تھا یا گو سلو کی پالیسی پر تھا یا جس کی شہرت اچھی نہیں تھی, اور سامنے آ گیا کہ یہ کام بھی نہیں کر رہا, اس کی شہرت بھی اچھی نہیں ہے, تو کیا اس کو ریپلیس کرنا چاہیے؟ ضد تو یہ ہوتی کہ وہ کہتا کہ نہیں جی یہ موجود رہے گا, چیف سیکرٹری میں نے لگا دیا ہے, آئی جی میں نے لگا دی ہے, اب یہ یہیں بیٹھا رہے گا, کچھ بھی کرتا رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ضد تو نہیں ہے, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ گورننس بیسک ایشو ہے, اور اس کے لیے مجھے بار بار بھی اگر ٹیم بدلنی پڑ رہی ہے تو بالکل بدل دینی چاہیے. میں کہنا نہیں چاہ رہا, لیکن پھر بزدار کہاں فٹ ہوں گے؟ یہ جو انصار عباسی کا دوسرا سوال ہے کہ اگر اتنے سمارٹ ہیں تو بزدار کہاں ہم فٹ ہوتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں, دو چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ اکثریت ایسی کمفرٹیبل میجارٹی حکومت کے پاس نہیں ہے کہ آج اگر وہ وزیر اعلیٰ کو بدلنا چاہیں اور ان کے 2 اتحادی پیچھے ہٹ جائیں تو وہ حکومت نہیں بنا سکتے. دیکھیں پنجاب ہمیشہ سازشوں کا مرکز بنا ہے, ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر نواز شریف تک جب بھی کسی وزیر اعظم کے خلاف موو ہوئی ہے, خواہ بھٹو کی صورت میں ہوئی ہو یا حنیف رحمانی کی صورت میں ہوئی ہو, وہ پنجاب سے ہوتی ہے. تو پنجاب میں وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنا ایک ایسی صورت میں جب کہ 7 یا 8 ووٹوں کی اکثریت ہو, کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اس وقت جو تجربہ کیا جا رہا ہے کہ ایک اچھی بیوروکریٹک ٹیم لا کے اس سے کام لیا جائے اور بزدار سائننگ اتھارٹی کے طور پر وہ بیٹھا رہے اور وہ کام کرتا رہے, کیونکہ رسک لینا جو ہے وہ میرا خیال ہے کوئی عقل مندی نہیں ہوگی. ایک پہلو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ اگر اسی پہ رک جائیں کہ عثمان بزدار کی امپورٹنس, میں اب اسٹریٹ کر دوں نا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی عثمان بزدار کی جو پریزنس ہے چیف, حالانکہ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں اچھے نہیں, کیپیبل نہیں ہے, کیرزما نہیں ہے, لیکن ان کی جو پریزنس ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کو ہینڈل پرووائڈ کرتی ہے کہ وہ پنجاب کو مائکرو مینج کر سکتے ہیں, وہاں ریزسٹنس نہیں ہے, ہر قسم کی تبدیلی لا سکتے ہیں. سو پرائم منسٹر آفس جو ہے وہ ڈائریکٹلی اب پنجاب کو چلا رہا ہے. اس پہ کیا اعتراض ہے آپ؟ دیکھیے ایک تو گورننس کے حوالے سے آپ سن لیجئے, 3 چیف سیکرٹری بدلے گئے ہیں پچھلے 15 مہینوں میں, 5واں آئی جی اب آیا ہے 15 مہینوں کے اندر, 6 دفعہ ایجوکیشن, یہ 6ٹھا ایجوکیشن سیکرٹری ہے, 31 ڈی سی اور ڈسٹرکٹس میں بدلے گئے ہیں, 20 ایڈیشنل آئی جیز بدلے گئے ہیں. یہ 15 مہینوں کی کہانی ہے. 5 کمشنرز بدل دیے انہوں نے, 19 ڈپارٹمنٹس کے سیکرٹریز بدلے گئے ہیں. تو یہ ایسی گورننس چلے گی؟ اچھا دوسرا نہیں چل رہی. ڈاکٹر صاحب خرابی چل رہی ہے. اچھا آپ سوچئے کہ ایک گیلپ پول ہے, لیٹ می فنش. گیلپ بتایا نا, ان کو پہلی دفعہ بندہ نہیں بہتر ملتا, دوسری دفعہ نہیں ملتا, تیسری دفعہ نہیں ملتا, یہ 6ٹھی دفعہ نمبر ان کو اچھا ملے گا. اچھا آپ سوچئے کہ گیلپ پول جو پچھلے ہفتے کا آیا ہے اس میں کہتے ہیں کہ 53% پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی از دا مین ایشو, 23% کہہ رہے ہیں کہ بے روزگاری از دا مین ایشو,
4% پاکستانیوں نے کہا ہے کہ کرپشن از دا مین ایشو. یہاں پہ 100% ہم نے کرپشن کے اوپر سارا کچھ فوکس لگا 4% فوکس پہ کیا. اتنے دیکھیں یہ کرکٹ کا میچ عمران خان صاحب چاہتے یہاں ہیں پہ اور 22 وہی لاکھ ہوتا ہے. پاکستانیوں کا فیوچر داؤ پہ لگا ہوا ہے. یہاں پہ آگ لگانی نہیں ہے کسی کو. یہاں پہ ہم نے 22 لاکھ پاکستانیوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگانا. ایک سال میں ہوا کیا ہے؟ 10 لاکھ اضافی پاکستانی بے روزگار ہوئے ہیں. لیکن کیا حکومت کو کوئی کنٹرول ہے اس کے اوپر فی الحال فوری طور پہ؟ کیا حکومت فوری طور پہ کوئی اس کا حل نکال سکتی ہے مہنگائی کا، بے روزگاری کا؟ نہیں نکال سکتی. بالکل نکال سکتی ہے. لیکن کرپشن پہ بول سکتی ہے. وہ نکال سکتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نکال سکتی ہے. بالکل نکال سکتی ہے. مہنگائی کا حل نکل سکتا ہے. دیکھیے مہنگائی کے پیچھے اس وقت بجلی کی قیمتیں ہیں، مہنگائی کے پیچھے اس وقت گیس کی قیمتیں ہیں، مہنگائی کے پیچھے اس وقت جو گیس کے اندر سیکٹر کے اندر چوری ہو رہی ہے وہ ہے، بجلی کے اندر جو 25% چوری ہو رہی ہے وہ ہے. آپ اصلاحات لائیں تو یہ بجلی کی قیمتیں نیچے آئیں گی، گیس کی قیمتیں نیچے آئیں گی، جس کے نتیجے میں ٹماٹر کی قیمتیں نیچے آئیں گی. اچھا پتہ نہیں اب یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس پہ مزید بات کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں کہ کیا عمران خان حکومت جس قسم کی میکرو اکنامک سچویشن ہے اس میں مہنگائی کو نیچے لا سکتی ہے، بے روزگاری کو ختم کر سکتی ہے، فوری طور پہ کوئی ریلیف دے سکتی ہے؟ اگر دے سکتی ہے تو پھر دے کیوں نہیں رہی؟ آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے ہمارے پارٹیسپینٹس میں جو بنیادی جھگڑا ہے کہ ایک طرف وہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ عمران خان حل نہیں نکال رہے، سیاسی طور پہ آگ لگا رہے ہیں، نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں، جان نہیں چھوڑ رہے اپنی اپوزیشن کی، گورننس کے ایشوز پہ نہیں آ رہے. دوسری طرف وہ آرگومنٹ ہے کہ نہیں وہ گورننس کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک سائیڈ ایشو کے طور پہ ہے. میں اگر بات جہاں آپ کرنا چاہ رہے تھے ان کی طرف آتا ہوں. ارشاد عارف صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس حوالے سے، اپنی بات ذرا مکمل کر لیجئے. دیکھیں دو چیزیں ہیں. اگر تو عمران خان کی حکومت 1.25 سال میں 2-3 چیزیں ہیں، انڈیکیٹرز ہیں. اگر تو اس کے دور میں کرپشن بڑھ رہی ہوتی یا کرپشن پر قابو پانے کی کوئی کوشش ہو نہیں رہی ہوتی، کامیاب نہ ہوتی، تو ہم سمجھتے کہ جی وہ کچھ نہیں کر رہے اور وہ صرف ریٹرک انہوں نے چلایا ہوا ہے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ گورننس کے لیے جو بنیادی نوعیت کی چیزیں کرنے کی ہیں اس کی طرف کوئی پیش رفت نہ رہی ہوتی یا کوشش نہ ہو رہی ہوتی، تب بھی ہم کہتے کہ ہاں جی وہ کچھ نہیں کر رہے، صرف باتیں بنا رہے ہیں. دونوں فیلڈ میں کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے، بہت زیادہ تیز اس لیے نہیں ہو رہا. اور وہ بات اس سے عمران خان کی ایک بات سے تو میں 100% متفق ہوں، وہ یہ ہے کہ مافیاز ہیں، وہ مافیا بیوروکریسی میں بھی ہے، وہ مافیا بزنس کمیونٹی میں بھی ہے، وہ مافیا میڈیا میں بھی ہے، وہ اور ہر جگہ پہ ہے. اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس جو پروسیس ہے اس کو ناکام کر دیا جائے، کامیاب ہونے ہی نہ دیا جائے. ہم دیسی گھی کھانے کے عادی نہیں رہے، باسمتی گھی کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب اگر کوئی کوشش کرتا ہے ہمیں دیسی گھی کھلانے کی تو ہمیں بدہضمی ہو جاتی ہے. اور یہ بدہضمی کے کچھ مظاہر ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے، دیکھیں آج جس سے آپ نے آغاز کیا تھا، شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے مجھے کلین چٹ دے دی ہے، نیب نے واپس لے لیا ہے اپیل کی، جو وہ اپیل تھی اپنی واپس لے لیا. اب صرف اسی بات کو لے لیں کہ نیب نے اپیل کیوں واپس لی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب کی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے 2 پیراگراف جو ہائی کورٹ نے لکھے تھے شہباز شریف صاحب کے حق میں اور نیب کے خلاف، وہ ایکسپنج کرا لیے ہیں. یہ بڑی کامیابی ہے ان کی. دوسری یہ ہے کہ اگر یہ اپیل مثال کے طور پر وہ رسک لیتے، ریجیکٹ ہو جاتی تو تب نیب کو زیادہ نقصان ہونا تھا. اور اگر منظور بھی ہو جاتی تو شہباز شریف صاحب گرفتار تو نہیں ہو سکتے تھے، ملک سے باہر وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے رسک نہیں لیا. تو اس میں شہباز شریف صاحب کی کامیابی کیا حاصل ہوئی ہے ان کو. تو نیب اپنا پروسیس کام کر رہا ہے، حکومت اپنا کام کر رہی ہے. صاحب کا بیسک آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر اس حکومت کی ذرا رک جائیں، ذرا رکیے. انصار عباسی صاحب بیسکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی ڈائریکشن ٹھیک ہے، کرپشن بڑھ نہیں رہی، کنٹرول کر رہے ہیں، فائنینشیل صورتحال کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، ایک ڈائریکشن ان کی ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، رول آف لا اور ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹس ابھی آئی ہیں اس سال، ان دونوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑھی ہے. اچھا رول آف لا، بزنس مین یہ کہتے ہیں کہ منسٹرز کی کوئی کرپشن نہیں. مجھے دیکھیں، میں آپ کو ان 2 انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی بات بتا رہا ہوں کہ جو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ٹورڈز ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل along with other 8 جو ہماری جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں. ان دونوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا کوئی بڑا اسکینڈل نہیں. سنیے ڈاکٹر صاحب، سن لیں ایک منٹ. ایک 2 بات یہ ہے، اچھا آپ امپرومنٹ کر رہے ہیں گورننس میں، ایک ریفارم نہیں کیا آپ نے. بیوروکریسی کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کا وعدہ کیا تھا، پولیس کے ریفارم کرنے کا وعدہ کیا تھا، انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی بات کی تھی،
کوئی ایک کام کیا ہو جو کہ ریئل کنٹریبیوشن ہوتی ہے ٹورڈز امپروونگ دا گورننس. ایک چیز نہیں کی, ایک چیز نہیں کی. ٹھیک ہے, کل آپ نے عمر چیمہ کی سٹوری پڑھی ہوگی کہ کیا جو فارمر ڈی جی ایف آئی اے کس قسم کی امیدیں اور کس قسم کے پریشرز اس کے اوپر, یہ گورننس ہوتی ہے؟ مجھے بتائیں. یہ آپ انسٹیٹیوشن بلڈنگ اس کو بولتے ہیں. اور پھر ایک بات میں ایک چھوٹی سی بات اور کروں گا, جو عمران خان صاحب میں دیکھیں, جو میں کہوں گا کہ جو خامی ہے نا سب سے بڑی اور جو ان کو نقصان پہنچا رہی ہے, آپ دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں, ان کا یہ خواہش ہے کہ چیخیں نکلنی چاہیے اپوزیشن کی, اور وہ خوش ہوتے ہیں اس پہ, ظاہر ہے. ٹھیک ہے, چیخیں جب اپوزیشن کی نکلتی ہیں خوش ہوتے ہیں. نہیں سنیے, ایک منٹ دیکھیں, وہ جو چیخیں آپ نیب کے تھرو نکلوانا چاہ رہے ہیں نا, اور نیب پہ تو ان کو کنٹرول ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کل, میں نے کہا عمر چیمہ کی سٹوری پڑھی ہے, اس میں کیا لکھا ہوا ہے نیب کے بارے میں نے اسے پڑھی نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ بشیر میمن کو کہا گیا جی کہ اس بندے کو پکڑو, اس نے نہیں پکڑا, تو ادھر سے کہا گیا پھر کہ آپ کو دیکھا ہے کہ کس طرح ہم نے نیب کو کہا, اور دوسرے دن وہ بندہ پکڑا گیا. ایک چھوٹی جب آپ نہیں, جب دیکھیں نہیں, ایک چھوٹی سی بات, جب نیب کو آپ ریفارم نہیں کریں گے نا تو آپ اس کا نقصان کیا ہے؟ ایک آپ کی سول بیوروکریسی ہراسڈ ہے پورے پاکستان میں, جو نیب کی ایکشنز کی وجہ سے آپ کی پوری بزنس کمیونٹی ہراسڈ ہے. اس پہ روکیں, یہ کہتے ہیں ہراسڈ ہے. بزنس مین یہ بتا رہے ہیں کہ منسٹرز تو کرپشن نہیں کر رہے, لیکن جو سرکاری ملازمین ہیں صوبوں میں, ڈسٹرکٹس میں, انہوں نے کرپشن کا ریٹ ڈبل کر دیا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ نیب کا بھی خطرہ ہے اس لیے انہوں نے 2-2.5 کی دگنا کر دیا. سب عام آدمی کہتا ہے کہ یہ 4% میرا فوکس ہے, وہ مہنگائی اور بے روزگاری میں پھنسے ہوئے ہیں. یعنی کہ عام آدمی مانگ رہا ہے کہ ہماری ٹماٹر کی قیمت کم کر دو, مٹر کی قیمت کم کر دو. ہم کہہ رہے ہیں آپ کے لیے چاند اور ستارے توڑ کے لائیں گے. ٹماٹر اور پیاز پروونشل سبجیکٹس ہیں, یہ نہیں ہے سر. آپ اگر جو اس کے اندر ان پٹ جا رہی ہے بجلی کی اور گیس کی اور پیٹرول کی, وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے یا پروونشل سبجیکٹ ہے؟ اگر آپ ان پٹ اس میں مہنگی ڈالیں گے, دیکھیے معاملہ پیسے کا ہے. یہ باقی چیزیں, وہ چیخیں نکالنا, وہ سب سیاسی سٹیٹمنٹس ہیں. نیب کیا کرے گی, معاملہ صرف پیسے کا ہے. پیسہ ہو گیا ختم ہماری جیب میں, اور اس کی سسٹم کے اندر پیسہ نہیں ہے. سسٹم کے اندر پیسہ نہیں ہے, لیکوڈیٹی نہیں ہے, کیپٹل نہیں ہے. یہاں پہ لیکوڈیٹی کریٹ کرنے کے مواقع تھے, جو ہمیں امید تھی کہ پی ایم ایل این جو اصلاحات نہیں لا رہی تھی, جو پیپلز پارٹی اصلاحات نہیں لا رہی تھی, یہاں پہ امید یہ بندھی ہوئی تھی کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی اور اصلاحات لائے گی. امیدوں پہ پانی پھیر دیا. آپ سوچیے نا کہ جس دن پبلک سیکٹر انٹرپرائز کو لے لیجیے, جس میں پی آئی اے, پاکستان اسٹیل وغیرہ, یہ جس دن پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو اس دن 1300 ارب کا خسارہ تھا اس کے اندر. آج اسٹیٹ بینک ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ 2100 ارب کا ہو گیا. آپ 1300 سے 2100 پہ گئے. جس دن اگست 2018 میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 1100 ارب کا ہے, اب کہہ رہے ہیں کہ وہ 1700 ارب کا ہے. گیس سیکٹر کے اندر تقریباً 2 ارب ڈالر کی چوری ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. 2 ارب ڈالر ہم نے دیا قطر کو, اب اپنی چوری ختم. یہاں پہ فسکل سپیس ختم ہو گئی ہے, پاکستانیوں کی جیب میں پیسہ ختم ہو گیا ہے. اپرچونٹی ایگزسٹ, فسکل سپیس کریٹ کی جا سکتی ہے. قرضے 30,000 سے 42,000 ارب تک چلے گئے. 41,000. یہ اصل ایشو ہے آپ نے اٹھایا. عمران خان, آپ نے ایک سوال کر رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کی, سر عمران خان کو کرنے دیں, سر عمران خان کو کرنے دیں, بولا نہیں, سر عمران خان بولا نہیں. عمران خان اس کو سم اپ کر دیں. ایک سوال صرف, ایک سر سوال کا ٹائم ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے سر, ٹائم ہی نہیں ہے سر, ٹائم ہی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے محیط بھائی, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فاروق سلیم صاحب کا جواب دیں. جس طرح کے آئیڈیلسٹ لوگ ہیں, عمران خان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے جب باہر تھے اقتدار سے. ہم ان کی طرح سوچتے تھے, وہ ہماری طرح سوچتے تھے. جب وہ اقتدار کے اندر گئے تو ان کی سوچ ہمارے سے مختلف ہو گئی. ہم اب یہ چیز نہیں سمجھ پا رہے. ہمیں غصہ چڑھ رہا ہے کہ اب وہ ہماری طرح کیوں نہیں سوچتا, یا جیسے وہ سوچتا تھا اس نے اقتدار میں جا کے ویسا کیوں نہیں کیا. ایکچولی پرابلم یہاں پہ آ رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر تھوڑا سا آپ اس چیز پہ غور کریں تو اقتدار کی اپنی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں. شاید وہ ان مجبوریوں کے اندر پھنسا ہوا ہے, لیکن تھوڑی بہت امید ابھی بھی باقی ہے بعض لوگوں کو, اور میں ان میں سے ہوں کہ میں امید رکھ سکتا ہوں. ہو سکتا ہے وہ اس جمود کو توڑے, وہ ان چیزوں کو اصلاحات کی طرف لے کر جائے, لیکن وہ تبھی کر پائے گا جب وہ ڈائریکشن ٹھیک ہے. وہ کمزور ہے, ڈائریکشن ٹھیک ہے. میں آئیڈیلسٹ قسم کا آدمی ہوں سر, میں تو بہت اچھا دیکھنا چاہتا تھا. مجھے ابھی تو ڈائریکشن ٹھیک نہیں لگتی, لیکن مجھے عمران خان کو چانس دینا پڑے گا. وقت میرا ناظرین بالکل ختم ہو گیا. یہ سارا آرگومنٹ آپ نے دیکھا, چاروں میرے پارٹیسپنٹس کا آرگومنٹ اور ان کے دلائل آپ نے دیکھے. فیصلہ یقینی طور پہ آپ کا ہے. پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل. بہت شکریہ.